अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, मई की 11 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अल-कादिर ट्रस्ट केस में साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इमरान खान दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल इस केस की समाअत करे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इमरान खान से कहा कि अदालत की ये ख्वाहिश है कि आप पुरतशद्दुद मुजाहिरों की मसम्मत करें। इमरान खान ने इस पर जवाब दिया कि मैं तो गिरफ्तार था, मैं पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ। अब भी अपील करता हूँ कि सरकारी अमलाक को नुकसान न पहुँचाएं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि किसी को भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या नैब कोर्ट से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे आसिम अली राना के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह शामिल हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी को कलअदम करार देते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया जाए। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद फौजी और सरकारी अमलाक को नजर आतिश करने और तोड़फोड़ के वाक़यात की मसम्मत की है। जुमेरात को अपनी एक ट्वीट में सदर ने कहा कि वो इमरान खान की गिरफ्तारी के दौरान उन्हें ज़दोकोब करने और बाद की सूरत हाल पर शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। सदर पाकिस्तान के बकौल एहतजाज हर शहरी का कानूनी हक है, लेकिन उसे कानून के दायरे में रहना चाहिए। कुछ शरपसंदों ने जिस तरह से सरकारी अमलाक, बिलखुसूस सरकारी और फौजी इमारतों को नुकसान पहुंचाया है, वो काबिल मसम्मत है। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि उन्होंने सियासी और अस्करी क़यादत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। जबर और गिरफ्तारियों के बजाय सियासी तौर पर मामलात हल करने चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि जब कोई सियासतदान गिरफ्तार होता है तो पूरी रियासत का नुकसान होता है। इस्लामाबाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, मसरत जमशेद चीमा और मलिका बुखारी समेत कई दीगर अहम मरकजी रहनुमाओं को भी गिरफ्तार कर लिया है। वफाकी पुलिस का कहना है कि मनसूबाबंदी के तहत जलाओ, घेराव और पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर उकसाने वालों के खिलाफ नक्स अमन के खतरे के तहत ये गिरफ्तारियां की गई हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई के मजीद रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का भी अंदेशा जाहिर किया है। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला खालिद खुर्शीद को इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान हाउस में नजरबंद कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद होने वाले मुजाहरों पर फौज के जारी करदा बयान को नफरत और इंतकाम पर मबनी बयानिए का मजमुआ करार दिया है। पीटीआई ने जुमेरात को एक बयान में फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए उसे हकाइक से मुतसादिम करार दिया है। तर्जमान ने दावा किया कि हालिया हंगामों के दौरान पुलिस के ज़ेरे इस्तेमाल 69 गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई और उनमें से बास को नजर आतिश भी किया गया। पाकिस्तान के वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का अभी कोई इरादा नहीं रखती, लेकिन अगर सबूत और शवाहिद सामने आते हैं कि पाकिस्तान के मफादात और अवाम की जान माल को बतौर जमात दानिस्ता तौर पर नुकसान पहुंचाया गया तो ऐसा जरूर सोचा जा सकता है।
اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کو خصوصی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ جماعتوں کو کالعدم قرار دینے سے ان کا سیاست اور معاشرے میں عمل ختم نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی ترجیح ہے کہ جلاؤ گھراؤ میں ملوث لوگوں سے انفرادی طور پر قانون کے ذریعے سختی سے نمٹیں گے۔ ان کے بقول اگر کسی جماعت کے لوگوں نے بلوہ کیا ہے تو ان کو قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ پابندی کے باوجود بطور سیاسی جماعت اگر کچھ لوگ اس نام کو لے کر پرامن طریقے سے آگے بڑھنا چاہیں گے تو اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان بھر کے دیگر شہروں اور علاقوں کی طرح پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جمعرات کو تیسرے روز بھی جزوی طور پر جاری رہا، تاہم تیسرے روز تشدد اور توڑ پھوڑ کا کوئی بڑا واقعہ رونما نہیں ہوا، مگر پشاور کا ریڈیو پاکستان بدستور آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں رہا ہے۔ پچھلے 2 دنوں کے برعکس جمعرات کو پشاور سمیت صوبے کے اہم شہروں اور قصبوں میں سیکیورٹی کی صورتحال سخت رہی۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں 3 روزہ مظاہروں کے دوران مجموعی طور پر 7 افراد ہلاک اور 80 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی حراست کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پاکستان میں جمہوریت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، اور اگر امن و امان کے حالات شدید خراب ہوتے ہیں تو پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی کے بارے میں خدشات جنم لے سکتے ہیں۔ واشنگٹن میں امریکی اور پاکستانی ماہرین کہتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت کے پیش نظر ان کے خلاف کارروائی اور اظہار رائے اور احتجاج کے خلاف کریک ڈاؤن نہ صرف ملک میں جمہوری اقدار کا نقصان ہے بلکہ موجودہ عالمی تناظر میں پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات میں سرد مہری کا باعث بن سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق چین نے پاکستان بحریہ کو 2 فریگیٹ جہاز فراہم کر دیے ہیں۔ چینی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ سن 2018 میں دستخط کیے گئے 4 جنگی جہازوں کے معاہدے کو مکمل کرتے ہوئے پاکستان کی بحریہ کے لیے فریگیٹس فراہم کیے گئے ہیں۔ سرکاری حمایت یافتہ چینی اخبار گلوبل ٹائمز نے بدھ کو دیر گئے رپورٹ دی کہ 2 قسم کے فریگیٹس چین پاکستان سمندروں میں اقتصادی راہداری کی حفاظت کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ اس ہفتے کے شروع میں چین کے وزیر دفاع نے پاکستانی بحریہ کے سربراہ کو بتایا کہ ان کی افواج کو بحری افواج سمیت وسعت دینی چاہیے اور علاقائی سلامتی کے تحفظ کی صلاحیت کو بڑھانا چاہیے۔ طالبان حکومت کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں حالیہ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر وہاں مقیم افغان شہریوں کے تحفظ کے حوالے سے وہاں اپنے دفاتر کو ضروری ہدایات دے دی گئی ہیں۔ طالبان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ طالبان حکومت پاکستان میں ہونے والے بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہروں اور تشدد کے حالیہ واقعات پر افسردہ ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان حکومت پاکستان میں سیاسی استحکام کو پاکستان کے مسلم عوام اور وسیع تر خطے کے مفاد میں سمجھتی ہے اور امید کرتی ہے کہ فریقین تحمل اور سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ہمیں ضروری خوراک اور طبی امداد کے لیے فنڈنگ کی انتہائی کمی کا سامنا ہے۔ زندگی بچانے والے علاج کے ساتھ صحت کی سہولیات کو ذخیرہ کرنے کے لیے اضافی فنڈز کے بغیر ہزاروں بچے شدید غذائی قلت کے سبب مر سکتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے حراست میں لیے گئے 4 صحافیوں کو رہا کر دیا ہے۔ طالبان نے 2 روز قبل ان صحافیوں کو خوست صوبے سے حراست میں لیا تھا۔ افغان جرنلسٹ سیفٹی کمیٹی کے بیان کے مطابق رہا ہونے والے صحافیوں میں ایک ٹی وی جبکہ 3 مختلف ریڈیو اسٹیشن سے منسلک تھے۔ سیفٹی کمیٹی کے بقول طالبان حکام نے ان تمام صحافیوں کو ایک سیمینار میں مدعو کیا تھا جس کے بعد انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی 22 جون کو امریکہ کا سرکاری دورہ کریں گے۔
اس دورے میں ان کے لیے سرکاری عشائیے کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس دورے کا مقصد دوطرفہ تعلقات کو فروغ دینا ہے، جس میں دفاعی شراکت داری کو مضبوط کرنا اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے مشترکہ چیلنجز کا مقابلہ کرنا شامل ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر میں موسمیاتی تبدیلی اور آفات کے خطرے کو کم کرنے کے موضوع پر یوتھ 20 کا مشاورتی اجلاس سخت حفاظتی انتظامات کے دوران منعقد ہو رہا ہے۔ اجلاس کا افتتاح جموں و کشمیر کے سربراہ انتظامیہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جمعرات کو کیا۔ یوتھ 20 یا وائی 20 20 بڑی عالمی معیشتوں کے اتحاد G20 کے تمام ممبر ممالک کا ایک سرکاری مشاورتی فورم ہے، جس کا مقصد مختلف امور پر ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کرنا ہے۔ سری نگر میں واقع یونیورسٹی آف کشمیر کے کیمپس میں منعقد ہونے والے وائی 20 کے اجلاس میں امریکہ، روس، برازیل، جنوبی کوریا، جاپان اور چند دوسرے ممبر ممالک کے 20 اور میزبان ملک بھارت کے 38 مندوبین شرکت کر رہے ہیں، جبکہ 200 کے قریب مقامی نوجوانوں اور طالب علموں کو بھی مباحثوں میں حصہ لینے کی دعوت دی گئی ہے۔ پاکستان نے بھارت کی طرف سے اس طرح کی تقریبات کا اپنے زیر انتظام کشمیر میں انعقاد کرنے پر اعتراض کیا تھا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر چونکہ ایک متنازع علاقہ ہے، اس لیے نئی دہلی یہاں اس طرح کے اجلاس اور تقریبات کا اہتمام کر کے اقوام متحدہ کی کشمیر پر قراردادوں، عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریحاً خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارت نے پاکستان کے اس اعتراض کے جواب میں کہا تھا کہ G20 کے اجلاس پورے ملک میں ہو رہے ہیں، اس لیے جموں کشمیر اور لداخ میں ان کا انعقاد کوئی انہوکنی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قدرتی امر ہے، کیونکہ اس کے بقول یہ پورا خطہ بھارت کا ایک اٹوٹ اور ناقابل تنسیق حصہ ہے۔ یوکرین جنگ سے متعلق پہلے دو اہم خبریں۔ G7 وزرائے خزانہ جاپان میں ملاقات کر رہے ہیں۔ یوکرین کے لیے سپورٹ ان کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ برطانوی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ روس نے ممکنہ طور پر یوکرین میں لڑنے کے لیے بھرتی کیے گئے قیدیوں میں 10,000 قیدیوں کا اضافہ کیا ہے۔ اور ادھر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کی افواج روسی فوجیوں کے زیر قبضہ علاقے پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے ایک طویل متوقع جوابی کارروائی شروع کریں۔ زیلنسکی نے جمعرات کو جاری ہونے والے برطانوی میڈیا آؤٹ لیٹس کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمیں ابھی بھی کچھ اور وقت درکار ہے۔ ایڈمرل باب بار نے، جو نیٹو کی ملٹری کمیٹی کے سربراہ ہیں، صحافیوں کو بتایا کہ یوکرین بہترین ہتھیاروں کے ساتھ لڑنے کے قابل ہو جائے گا، جبکہ روس کے مقابلے میں ہمارے فوجیوں کی تعداد کم ہے۔ ترک وزیر خارجہ چاوشوغلو نے بدھ کے روز کہا کہ روس اور یوکرین کے وزراء ترکیہ اور اقوام متحدہ کے حکام سے استنبول میں 2 روزہ سربراہ اجلاس کے لیے ملاقات کر رہے ہیں۔ چاوشوغلو ابھی ماسکو سے واپس آئے ہیں، جہاں انہوں نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی لیوروف سے ملاقات کی، جس میں ترکیہ اور شام کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ فلسطینی عسکریت پسندوں نے بدھ کو غزہ سے اسرائیل پر کئی راکٹ فائر کیے، جبکہ اسرائیل نے بھی فضائی حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس میں 3 عسکریت پسندوں سمیت 23 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جمعرات کی صبح اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے غزہ میں ایک عمارت پر فضائی حملے میں اسلامی جہاد کے راکٹ اسکواڈ کے کمانڈر علی غالی کو نشانہ بنایا۔ علی غالی ایک اپارٹمنٹ میں چھپے ہوئے تھے۔ فوج کا کہنا ہے کہ خان یونس میں رہائشی کمپلیکس پر کیے گئے فضائی حملے میں ان کے ساتھ گروپ کے 2 دیگر جنگجو بھی مارے گئے۔ اسرائیلی فوج کی تازہ ترین کارروائی سے متعلق اسلامی جہاد کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ مصر کے سرکاری ٹی وی اسٹیشن نے اعلان کیا تھا کہ مصری حکومت نے فریقین کے درمیان جنگ بندی کی ثالثی کی ہے، لیکن جنگ بندی کی کوششیں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ بدھ کے اختتام پر لڑائی میں شدت آ گئی ہے۔ اسرائیلی حکام نے تصدیق کی کہ مصر جنگ بندی میں سہولت فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
دنیا کے 7 امیر ترین ممالک کی تنظیم G7 کے وزرائے خزانہ آج جاپان میں ملاقات کر رہے ہیں۔ اجلاس میں امریکہ میں جاری قرضوں کے بحران اور اس کے ڈیفالٹ ہونے کے اندیشے سے دنیا کی اقتصادیات پر پڑنے والے اثرات سمیت دیگر امور زیر بحث آئیں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں اور ان دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرامین سید اصفر امام اور قذافی بابر اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔